बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम दर से ज़ियारत आशूरा में। अगर आपको याद होगा तो हमारे लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह ज़ियारत आशूरा में हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें अपनी इनायत, रहमत और मग़फ़िरत से नवाजे। अब ये क्या होगा, किस तरह होगा, हम इसे किस तरह हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की कुर्बत किस तरह हासिल करते हैं, ये हम जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सुमैया ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर, हम तमाम ये चाहते हैं कि परवरदिगार आलम की रहमत, परवरदिगार आलम की मग़फ़िरत, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की इनायत हमें हासिल हो, लेकिन इसे हम हासिल किस तरह करें? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सबसे पहले दोबारा खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि दोबारा से हम इस मौजू को इंशाल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम बहुत ही खूबसूरत दुआ का ज़िक्र कर रहे थे कि अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ी मक़ामी हाज़ा मिम्मन तनालुहु मिनका सलवातुम व रहमतुम व मग़फ़िरा, कि परवरदिगारा मैं इस वक्त जिस मकाम पे भी हूँ, यानी हम अगर स्पीच दे रहे हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह में, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई ज़ाहिर इमाम हुसैन है, कोई मजलिस में शिरकत कर रहे हैं, जिस वक्त हम ये दुआ पढ़ रहे हैं उस वक्त हम बिलाखिर कोई ना कोई अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के, हम ज़ियारत आशूरा को ही पढ़ते हुए कह सकते हैं कि मैं इस वक्त जिस भी मकाम पे हूँ, खुदाया तो मुझे दुरूद सलवात, यानी दुरूद, और दुरूद को हमने बताया था कि जब परवरदिगार आलम दुरूद भेजता है उसका मतलब इनायत होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि हमें इनायत, रहमत और मग़फ़िरत अता फरमा। तो सबसे पहले जो हमने इनायत है, तो देखिए इनायत जो है, अगर हम देखें कि परवरदिगार आलम हमें क्या क्या बख्शता है, तो उसमें एक चीज़ है रहमत, यानी जो दूसरा वर्ड हम कह रहे हैं ना, रहमत जी। तो सबसे, यानी देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि परवरदिगार आलम की रहमत गुस्तरदा है, वसी है, बेपनाह रहमत परवरदिगार आलम जो है हम इंसानों को बख्शता है। कि हम दुआए कुमैल में भी पढ़ते हैं बेरहमतिकल्लती वसअत कुल्लु शै। अब ये कुल्लु शै किसके लिए है? रहमत खुदा के लिए, यानी अज़ाब के लिए कुल्लु शै का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी रहमत खुदा वसी है, अज़ाब इतना वसी नहीं है कि ये तो रिवायत और अहादीस में भी हमारे लिए वाज़े है, ख़ुद कुरान की आयत में हमारे लिए वाज़े है कि रोज़ क़यामत में भी परवरदिगार आलम की रहमत हम सब के शामिल हाल होगी। बेशक हमारे आमाल नामे में बहुत सारे ऐसे गुनाह होंगे कि शायद कुछ हमको मालूम है, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन परवरदिगार आलम की रहमत वसी है, बेपनाह है। कि एक रिवायत में है कि जब परवरदिगार आलम, एक लाइन होगी कि जिसमें वो लोग होंगे कि जिन पर परवरदिगार आलम अपने लुत्फ़ व करम यानी अपनी रहमत बख्शेगा, तो उस लाइन में ख़ुद शैतान भी आकर खड़ा होगा, यानी रहमत खुदा को देखकर वो भी आकर उस लाइन में खड़ा हो जाएगा कि क्या मालूम खुदा मुझे भी माफ़ कर दे। कि रिवायत में है हत्ता यतमा इब्लीसु फ़ी रहमा, यानी शैतान भी तमा करेगा कि मुझे भी परवरदिगार आलम की रहमत हासिल हो जाए, लेकिन उसे हासिल नहीं होगी, शैतान को तो रहमत खुदा हासिल नहीं होगी। लेकिन टोटली हम बात कर रहे थे कि रहमत खुदा जो है बहुत वसी है, और ये हमें एक मैसेज भी देता है ना कि हमें बदगुमान नहीं होना चाहिए, हमारे लिए तौबा के रास्ते, परवरदिगार आलम की रहमत के रास्ते हमेशा ही खुले हैं। यहाँ पे मैं एक अमल भी बताना चाहूँगी, वो लोग जो कहते हैं, गिला शिकवा करते हैं कि हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं हो रही, तो उनके लिए भी ये एक बहुत मुजर्रब अमल है कि इंशाल्लाह गिला शिकवा भी नहीं करेंगे और परवरदिगार आलम से उनकी उम्मीद भी बढ़ जाएगी। ये जो अमल है ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम भी अंजाम देते थे कि वो भी अपनी नमाज के बाद इन सजदों को बजा लाते थे। अमल ये है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। मैं तो कहूँगी हमारे व्यूवर्स और हम लोग भी जब भी अपनी हाजत तलब करें तो सबसे पहले हम क्या करें कि सजदे में जाएं। देखिए दुआ मांगने के कुछ शराइत होते हैं, बावुज़ू हों, मुसल्ले पे हों, क़िबले के रुख हों, तो वो अलग। हाँ, अगर गुनाह कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बायस होती है कि दुआ मुस्तजाब ना हो, लेकिन हम एक अमल का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी दुआओं को मुस्तजाब करने में थोड़ा पहल कर सकते हैं। जी, तो इसमें जो है सजदे में जाना है और 7 मरतबा हमें पढ़ना है या अरहमर राहिमीन। रिवायत में है कि जब इंसान सजदे में 7 मरतबा पढ़ता है या अरहमर राहिमीन, तो खुदा कहता है अना अरहमुर राहिमीन सल हाजतक,
دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ یعنی جو ہم نے 7 مرتبہ اس انداز میں خدا کو پکارا ہے الرحمن الرحیم، یعنی اے بخشنے والا، اے معاف کرنے والا، اے مہربان، یہ جو ہم خدا کو اس انداز میں پکار رہے ہیں تو خدا خود سامنے سے کہتا ہے کہ انا ارحم الراحمین، میں وہ ارحم الراحمین ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ دیکھیے خدا خود کہہ رہا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، جب خود دینے والا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تو بے شک وہ ہمیں نوازے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک عمل ہے کہ انشاءاللہ حاجت مانگنے، کیونکہ دیکھیے جو اذکار ہوتے ہیں نا یہ واقعی بہت اثر گزار ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ یہ لفظ سے بھی ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ رحمت خدا جو ہے بہت وسیع ہے۔ بالکل اسی طرح سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا تو بہت سخت ہے، ہم کس طرح سے اتنے ثواب حاصل کریں گے۔ میں ایک بہت اچھا ایڈریس بتاؤں گی قرآن سے۔ دیکھیے اکثر جو قرآن میں سورے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا اور سورہ بقرہ کی انتہا، دونوں کا آپس میں بہت گہرا کنیکشن رہتا ہے۔ سورہ مومنون میں بھی اسی طرح سے ایک بہت گہرا کنیکشن ہے کہ ہم سورہ مومنون کو دیکھیں تو 118 آیتیں موجود ہیں، اور ان 118 آیتوں میں ابتدا میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی سورہ مومنون کی ابتدا میں خدا کہہ رہا ہے کہ نماز میں خاشع رہو، امانت دار رہو، اپنے مال کو جو ہے صحیح سے ادا کرو۔ تو ٹوٹلی جو جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ ان سب کو، یعنی جو ان سب کو ادا کرے گا قد افلح، وہ اپنے مقصد تک پہنچ گئے، یعنی وہ رستگار ہے۔ اب یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، بہت سارے ہمارے لیے بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتے کہ ہم اپنے نماز میں خاشع ہوں، کبھی بھولے سے کوئی بھی غلطی خیالات آ جاتے ہیں کبھی کبھار، جی نماز میں ہمارے مشکل آ جاتی ہے، مطلب انجانے میں بھی بہت ساری ہمارے اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے تو معاملہ بہت سخت ہو جائے گا۔ کس طرح سے ہم پھر رحمت خدا کو حاصل کریں گے؟ تو اس کا جواب سورہ مومنون کے آخر میں ہے۔ آخری آیت میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ کہو، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ کہو پروردگار معاف کر اور رحمت عطا کر کہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ مفسرین سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی جاتی ہے ان آیتوں کی، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس لاسٹ آیت کا مطلب یہی ہے کہ جو ابتدا کے ان اعمال کو انجام نہیں دے پایا، کوتاہی ہو گئی، بھولے سے ہو گیا، یا کوشش کرنے کے، دیکھیں مین یہ ہے کہ کوشش کی، لیکن کوشش کرنے کے بعد اگر کوئی ان اعمال کو انجام نہیں دے پایا، تو یہاں آخری آیت میں ہمیں امید دلائی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خدا کی رحمت شامل حال ہوتی ہے ان لوگ سبھی لوگوں کے انشاءاللہ۔ ایک اور روایت ہے کہ یہ بھی روایت ہمیں واضح کرتی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر کسی انسان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی تو وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، یعنی خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی، وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث کے جملے ہیں کہ وہ 3 چیزیں جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں۔ شہادت اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید، کہ الحمدللہ توحید یعنی ہم خدا کو تو مانتے ہی ہیں، اور دوسرا ہے شفاعت رسول اللہ، شفاعت رسول خدا، اور تیسری چیز ورحمت اللہ، رحمت خداوند متعال، یعنی اگر انسان ان 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے گا تو وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ جی ہم اپنے ہر عمل سے پہلے ذکر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے الرحمن الرحیم کا یہاں پہ لفظ آ رہا ہے۔ اب ہم نماز میں روزانہ کتنی مرتبہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ حمد جو اس میں ہم تلاوت کر رہے ہیں، ایک بار نوٹ کریں۔ دیکھیے نماز میں ہمیں چاہیے کہ حروف پر غور کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیے الرحمن الرحیم کو ہم 2 آیتوں میں ذکر کریں، بیچ میں صرف کیا ہے؟ رب العالمین، یعنی یہ 2 آیتوں کا کنیکشن رب العالمین سے ہے۔ تو پروردگار عالم کی بے پناہ رحمت ہے کہ جو ہم سب کے شامل حال ہو سکتی ہے اور ہوگی اگر انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ لیکن غور کرنے کی بات کیا ہے کہ رحمت خدا خود چل کے ہمارے پاس نہیں آتی، بلکہ ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس چینل سے الحمدللہ کتنے پیغامات لوگوں تک پہنچتے ہیں، لیکن جب تک کوئی انسان خود بیٹھ کر اس ویڈیو کو نہیں دیکھے گا، جب تک خود اس مطلب جو بھی اسپیچ وہاں پہ شیئر کی جا رہی ہے خود اس کو حاصل نہیں کرے گا،
وہ اسے مطلب اس کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا کہ یہاں پہ کیا پیغام پہنچائے. ممبر سے کوئی چیز ذکر کیا جا رہا ہے, یا مثال کے طور پہ سمندر کو دیکھیے, سمندر میں بے پناہ پانی ہے, صحیح. اب جب ہم سمندر کے کنارے جائیں گے, سمندر میں کے پانی میں اپنا پیر دیں گے تو ہی ہم سمندر کے پانی کو محسوس کریں گے, سمندر کا پانی ہم تک پہنچے گا. سمندر تو خود چل کر انسان کے پاس نہیں آتا ہے. یا مثال کے طور پہ ایک شہر میں بہت سارے علمی ادارے ہیں, صحیح. کسی کا گھر جو ہے یونیورسٹی کے برابر ہے لیکن وہ شخص بے سواد ہے, یونیورسٹی کے برابر میں رہتا ہے لیکن بے سواد ہے, نالج نہیں ہے. جبکہ اس شہر میں کتنے کالج ہیں, یونیورسٹی, مطلب علمی ادارے ہیں. اور برعکس دیکھیے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایران سے کتنے سارے ایرانی آتے ہیں بمبئی میں, دلی میں علم حاصل کرنے کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے, جو بھی ان کو بننا ہو وہ سب حاصل کرنے. اور اسی طرح سے علم دین میں دیکھیے کتنے سارے انڈیا سے, پاکستان سے, بہت سارے ملکوں سے قم جاتے ہیں, نجف جاتے ہیں تاکہ علم دین کو حاصل. اب ایک پڑوسی ہے لیکن بے سواد ہے, اور ایک آپ دیکھیں کہ اتنی دور سے لوگ جاتے ہیں علم دین کو حاصل کرنے. تو علم دین خود چل کر ہمارے پاس نہیں آئے گا, بلکہ لینا ہے جی خود اس کو حاصل کرنا ہے. اسی طرح سے رحمت خدا جو ہے ہمیں جو ہے خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رحمت خدا کو انشاءاللہ حاصل کریں. جی, تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں خود کوشش کرنا ہے کہ ہم رحمت خدا کو حاصل کر سکیں, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ پروردگار عالم کی رحمت سے ہم بھی فیضیاب ہو سکیں؟ بیکاز آئی ایم شیور ہمارے جو تمام ویورز ہیں وہ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اللہ کی رحمت کی برسات ان پر ضرور ہو. رحمت خدا کو حاصل کرنے کے بہت سارے راستے ہیں, 10 سے 12 تو میں نے نوٹ کیے ہیں, لیکن انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہم یہاں پہ بیان کریں گے. کہ 2 سے 3 تو بہت زیادہ اہم ہے, میں پہلے ان کو بیان کرتی ہوں. تو دیکھیے ہم, اور ان کا کنیکشن نہ زیارت عاشورہ کی اسی دعا سے ہے کہ اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا ممن تنالہ منک صلوات و رحمت و مغفرہ, کہ یہاں پہ ہم جو دعا ہم نے مانگی ہے اسی سے ان کا کنیکشن ہے. تو پہلی چیز جو یہاں پہ روایت کے مطابق میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم رحمت خدا کو حاصل کریں, روایت میں ہے کہ ایک بہت خوبصورت روایت ہے, ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. ترجمہ ہے کہ اہل زمین پر رحم کرو. رحم کے پھر اگلا جملہ ہے کہ رحم کرے گی ہر وہ چیز جو آسمان پہ ہے. یعنی یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر کوئی انسان, یعنی انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اہل زمین پر رحم کرو, خدا تم پر رحم کرے گا. اب یہاں پہ دیکھیں لفظ استعمال ہوا ہے فی الارض. فی الارض صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیں پہلے تو ہاں ہمیں رحم کرنا چاہیے, زوجہ, شوہر اور بچے ایک دوسرے پر رحم کریں, پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. لیکن یہ جو فی الارض کا لفظ آیا ہے یہ سبھی چیزوں کے لیے ہے. یعنی اب زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں, درخت ہیں, جانور ہیں, اور بہت سارے موجودات جو بھی یہاں پہ ہیں. کہ ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ کیا کروں کہ خدا مجھے معاف کرے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم نفسک, اپنے نفس پر رحم کرو. دیکھیے اپنے نفس, اب انسان خود کو صرف سمجھتا ہے, سامنے والے کو سمجھتا ہے. یہاں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس پر رحم کرو. یعنی کیا, دیکھیے اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, یعنی گناہ نہ کرو. ٹھیک ہے, اپنے نفس کو. اسی طرح سے ایک اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا, اور مطلب ایک جلسہ ہو رہا تھا, تو وہاں پہ کئی لوگ بیٹھے تھے. تو ایک شخص اٹھ کے بہت فخر کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میں بہت بڑا کام کہنے جا رہا ہوں, یعنی میں بہت بڑا کام کرتا ہوں. تو یہ کہتا ہے کہ میرے 10 سے 12 اولاد ہیں اور میں کسی اولاد کو بوسہ نہیں کرتا, مطلب ان کو شفقت کا ہاتھ بھی نہیں پھیرتا ہوں. یہ بہت فخر سے کہہ رہا تھا جیسے بہت بڑا کام کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہاں پہ حاضرین تھے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی جہنمی شخص دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھو. دیکھیے اتنا ہے کہ یہ مہربانی جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ بھی باعث بنتی ہے کہ ہمیں رحمت خدا حاصل ہو. بالکل ٹھیک, ایبسلیوٹلی. یعنی یہاں پر ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہمیں ہماری اولاد کو پیار کرنا ہے تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے پروردگار عالم سے رحمت حاصل کرنے کا. بالکل. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے انبیاء علیہم السلام کو مقام نبوت کس لیے حاصل ہوا, وہ ان کی مہربانی کی وجہ سے تھا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے سوال کیا کہ کیا آپ جانتے ہو کہ آپ کو مقام نبوت کیسے حاصل ہوا؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا. دیکھیے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اکثر انبیاء جو ہے مقام نبوت سے پہلے بکری چراتے تھے, اور یہ جو بکری چرانے کا کام ہوتا ہے نا بہت صبر والا کام ہوتا ہے, کیونکہ کئی گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے, بکری پانی پیے, اپنا جو بھی اس کو کھانا ہے کھائے, تو بہت صبر والا کام ہوتا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ جو ہے بکری چلا رہے تھے تو آپ کی بکری جو ہے بھاگ جاتی ہے, وہ بھاگتی رہتی ہے, آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, بہت دور تک وہ بکری بھاگتی رہی, پھر پہاڑوں میں وہ بکری مطلب آپ تک پہنچ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بکری کے پاس آئے تو بکری کے سر پر ہاتھ رکھا. اب ہم ہوں گے تو کیا کریں گے, غصہ کریں گے, تم نے مجھے اتنا تھکایا, میں اتنا بھاگا ہوں, یہ سب چیزیں ہم لوگ کہیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ ارے تم نے خود کو بھی تھکایا اور مجھے بھی تھکایا. مطلب یہ کہ نہ تو غصے کا اظہار کیا بلکہ اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے. تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے تبھی آپ کی تقدیر میں مقام نبوت لکھا. کہ مہربانی کتنی اہم ہے. ہم اگر اپنے گھر میں اپنے زوجہ کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں گے تو شاید وہ جو بند دروازے ہیں وہ دروازے کھل جائیں. ایبسلیوٹلی برکت کے دروازے بند ہوتے ہیں. بہت سارے گلا شکوہ رہتا ہے کہ رزق و روزی کم ہو گئی ہے, وہ انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گی. دوسری آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں. قرآن میں ہے کہ نماز پڑھیں. دیکھیے پہلے میں ہم نے کہا کہ ایک مطلب رحم کریں, انسانوں پر رحم کریں گے تو خدا بھی ہم پر رحم کرے گا. دوسرا ہے نماز پڑھیں. لعلکم ترحمون, جو نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. بہت افسوس کے ساتھ جوان نماز میں تھوڑا سست ہو گئے ہیں, تھوڑا پہچانے نماز کو جانے. دیکھیے نماز میں نماز نہ 3 طرح کی ہوتی ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیے نماز جو ہے رضوان ہے, عفو ہے اور غفران ہے. یہ کب ایسا ہے, دیکھیے اگر کوئی اول وقت نماز پڑھے گا وہ یعنی رضوان, جو درمیانی وقت میں نماز پڑھے گا, دیکھیے واجب وقت کی بات ہو رہی ہے, قضا نماز کی بات نہیں ہو رہی. جو درمیان میں پڑھے گا وہ ہے عفو, اور جو آخر وقت پڑھے گا وہ ہے غفران. اب ہماری ایک استاد تھی جامعۃ الزہرا میں, انہوں نے بہت خوبصورت اس کو واضح کیا تھا ہمارے لیے. انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو رضوان ہے یعنی جو اول وقت ہے یہ ایسا ہے جیسے ہم نے نماز پڑھی, پروردگار عالم نے ہم کو 100% ثواب عطا کیا اور ساتھ میں ایک گفٹ بھی دیا. اور دوسرا جو آدھے وقت پہ ہے یعنی درمیان میں ہے وہ ہے عفو. عفو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں 100% کا ثواب تو ملا لیکن کوئی گفٹ نہیں ملا. اور تیسرا غفران, یعنی وہ جو 100% کا ثواب ہوتا ہے وہ 100% نہیں ملا بلکہ کچھ پرسنٹیج کم کر کے اس کا ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ غفلت ہے, یعنی وہ ایک دم آخر وقت میں غفلت کر کے پڑھی جا رہی ہے. تو یہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ انشاءاللہ دیکھیے ہمارے والد کی کتاب ہے آثار نماز, اور ایک ہے آثار و برکات نماز, ایک ہے اسرار نماز اور ایک ہے آثار و برکات نماز. انہوں نے اس کتاب میں کہ انشاءاللہ جوان ضرور پڑھیں, خود ہمارے ڈیڈ نے وہ کتاب لکھی ہے کہ انہوں نے نماز کے ہر چیز کو بیان کیا کہ اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہے, ہم اگر رکوع کر رہے ہیں تو اس میں کیوں ہم رکوع کر رہے ہیں, اس کی کیا فضیلت ہے. دیکھیے سجدے کا دیکھیے, جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس خاک سے پیدا ہوں, میں نے اس خاک سے بنایا گیا ہوں. بالکل ٹھیک. جب سجدے سے اٹھتا ہے میں اس خاک سے پیدا ہو کے دنیا میں آیا ہوں. پھر دوبارہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہمیں دوبارہ مٹی میں جانا ہے. اور دوبارہ جو سجدے سے سر اٹھاتے ہیں یعنی روز قیامت. دیکھیے 2 سجدوں کے اندر پروردگار عالم نے کتنے اسرار چھپائے ہوئے ہیں, پوری زندگی سمیٹ لی. ایک روز اول سے یعنی خلقت سے لے کے روز قیامت تک کو وہاں پہ ہمارے لیے واضح کیا ہے کہ انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے, مٹی میں جانا ہے, اور روز قیامت. بالکل. تو اسی طرح سے بہت سارے اسرار ہیں. تو دوسرا یہ کہ نماز جو ہے باعث بنتی ہے کہ رحمت خدا ہم تک حاصل ہو. اور تیسرا یہ بھی میں قرآن سے بتاتی ہوں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھیے فَأَصْلِحُوا یعنی اے لوگوں اصلاحات یعنی تبدیلیاں پیدا کریں. کس میں تبدیلیاں پیدا کریں؟ آیت کا ترجمہ بتاتی ہوں
کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور تقوی الہی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم ہو. یعنی اگر کسی کا رابطہ خراب ہے, کسی کا کنیکشن خراب ہو رہا ہے, فیملیز ایشو ہو رہے ہیں, جو بھی ہو رہے ہیں, ان کو اصلاح کرے. اگر ہم اصلاح کریں گے تو پروردگار عالم بھی, خیر میں اگر اس کو ڈیٹیل میں بتانا چاہوں بہت وقت چلا جائے گا, لیکن یہی ٹوٹلی کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کریں گے تو پروردگار عالم بھی ہم پر رحم کرے گا. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے, جو کہ ہماری زیارت عاشورہ کی دعا بھی چل رہی تھی, یہ تو قرآن میں تھا. دیکھیے قرآن میں اگر اور بھی جاننا ہو نا, میں ایڈریس بتا دیتی ہوں, جہاں پہ بھی لعلکم ترحمون لکھا ہے نا, تو وہ پڑھیں آپ, وہیں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کن کن چیزوں سے پروردگار عالم کی رحمت ہم تک پہنچ سکتی ہے. کہ روایتوں میں ہے کہ ایک اور سبب جس کی وجہ سے رحمت خدا ہم تک پہنچتی ہے وہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی محبت. کہ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رحمت اللہ الواسعہ, صحیح. اور ہم زیارت عاشورہ کی جو دعا پڑھ رہے ہیں, اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا ممن تنالہ منک صلوات و رحمت و مغفرہ. کہ یہاں پہ جو ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہم جس بھی مقام پہ ہیں کہ پروردگار عالم کی عنایت, رحمت اور مغفرت ہمارے شامل حال ہو. تو یہ تین چیزیں دیکھیے, زیارت عاشورہ کی ان دعاؤں کو ایسے ہی پڑھ کے نہیں گزرنا چاہیے, بلکہ سمجھنا چاہیے کہ دراصل زیارت عاشورہ کی ان دعاؤں میں ہم کیا مانگ رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں. دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں سب حاصل کر سکیں انشاءاللہ. ان چیزوں کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو اس میں ہمیں زندگی جینے کا ایک طریقہ پتہ چلتا ہے. جی ویورز, آپ سے بھی آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمت ہم تمام پر برسے, اور جب بھی آپ بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو پلیز چینل ون کو ضرور یاد رکھیے گا اور زیارت عاشورہ کی تلاوت اسے سمجھ کر جان کر ضرور کیجیے گا. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.